काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं वो है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 26 और लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि ये लास्ट पार्ट ही होगा इंशाल्लाह। आइए मिलकर पढ़ते हैं पेज 435 से। हेडिंग है हाशमियात के हिस्सा लामिया में दावत इनकलाब। लिखा है कुमियत रज़ी अल्लाह ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के सामने कसीदा हाशमियात का हिस्सा लामिया सुनाया। इमाम अलैहिस्सलाम उससे बड़े मुतासिर हुए। हाशमियात के इस हिस्से में कुमियत रज़ी अल्लाह ने उस दौर की ज़ालिमाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उस हुकूमत ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मज़ालिम ढाए थे उनका जिक्र करते हुए कुमियत ने कहा, अभी अरबी में लिखा हुआ है और इसके हम पेज 436 पे आ गए हैं और उसके नीचे लिखा है कि इन अशार में कुमियत रज़ी अल्लाह ने मुसलमानों को बेदारी की दावत दी और उन्हें उस खामोशी और जमूद से निकलने की दावत दी। हज़रत कुमियत रज़ी अल्लाह ने ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत को बेदारी की दावत दी और उन्हें बनी उमैया के खिलाफ इनकलाब की दावत दी और उम्मत मुस्लिमा से फरमाया कि ये इस्तबदाद की स्याह रात कब तक तुम पर तारी रहेगी, लिहाजा बेदार होकर इस इस्तबदादी हुकूमत का खात्मा करो। चुनाचे कुमियत रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ये जो 6 अशार हैं और उसके नीचे लिखा है कि पहले बैत में कुमियत रज़ी अल्लाह कहते हैं कि उमवी हुकूमत ने अहकाम दीन को मुअत्तल कर रखा है और हालत ये है कि यूं दिखाई देता है कि मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर लिया है। दूसरे बैत में शायर ने बनी उमैया के हुक्मरानों पर तनकीद की है और कहा कि ये लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे कि हिदायत याफ्ता अफराद बातें करते हैं, लेकिन उनके अक़वाल और अफ़ाल में खुला तज़ाद पाया जाता है। और आखिरी अशार में उन्होंने फरमाया मुसलमानों की बेबसी का मातम किया और कहा कि उम्मत की हालत ये है कि वो हुब्बे दुनिया में मुब्तला है और जहाद पर आमादा नहीं है, लेकिन उम्मत इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। फिर साथ में लिखा है कि हज़रत कुमियत रज़ी अल्लाह ने कहा, अब फिर ये 3 इसी तरह अशार हैं और उसके नीचे लिखा है कि पहले बैत में उन्होंने ये बयान किया कि बनी उमैया के हुक्काम को रईयत की सलाह व फलाह की कोई फ़िक्र नहीं है और अफराद उम्मत आवारा ऊँटों की मानंद भटक रहे हैं और उनका कोई चरवाहा नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये अहले किताब हैं और हक़ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं और उसके मुताबिक अपने उमूर चलाते हैं? यहाँ पर सवालिया निशान है। और फिर लिखा है कि उम्वी हुकूमत दीन से आरी है और दीनी तालीमात से आज़ाद है। कुमियत रज़ी अल्लाह ने उम्वियों की खूब खबर ली और उनके जुल्म व जौर को बेनकाब किया और उसके साथ उन्होंने अफराद उम्मत को उनके खिलाफ इनकलाब बर्पा करने की दावत भी दी। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और यूं कहा, और यहाँ पर ये हम 437 पेज को मुकम्मल करते हुए अरबी के ही अशार देख के आगे चल पड़े हैं। 438 पेज पर आ गए हैं। लिखा है इमाम मज़लूम के मरसिये में कुमियत रज़ी अल्लाह सच्चे थे। उनके अशार ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के दिल पर गहरे असरात मुरतब किए थे। जब कुमियत रज़ी अल्लाह इस शेर पर पहुँचे तो एक और शेर अरबी का लिखा है यहाँ पर लिखा है कि इस शेर से कुमियत रज़ी अल्लाह ने ये पैगाम दिया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर मसाइब के जो पहाड़ टूटे हैं उनकी बुनियाद सदर अव्वल ही में रखी गई थी। गोया कुमियत रज़ी अल्लाह ये कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में नहीं बल्कि सकीफ़े में शहीद हुए थे। ये सदर अव्वल के हुक्मरान ही थे जिन्होंने बनी उमैया के लिए मैदान हमवार किया था और उन्हें मुसलमानों की गर्दनों पर सवार किया था। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये शेर सुना तो उन पर
مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ خدایا کمیت رضی اللہ کی مغفرت فرما. اور یہاں پر حوالہ ہے اخبار شعراء الشیعہ مرزبانی صفحہ نمبر 72. اور آئیے اب یہاں پہ پیج نمبر 4 یہ والا چیپٹر مکمل ہو گیا. اب 439 پیج پر ہے قصیدہ ہاشمیات کا عینیہ حصہ. عین یہ نون یہ ہے عینیہ حصہ. لکھا ہے کہ قافیہ عین عین یہ نون قافیہ عین اس قصیدے کا خوبصورت حصہ ہے. کمیت رضی اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے شعر کہا ہے، اگر اسے بیان کرتا ہوں تو جان کا خوف ہے اور اگر چھپاتا ہوں تو خدا کا خوف ہے. تو پھر امام علیہ السلام نے یہ حصہ پڑھا. یہاں پہ یہ اشعار ہیں اور ساتھ ہی اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ ان اشعار میں باقی رہنے والے غم کو بیان کیا گیا ہے اور ان آلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے دل میں ہمیشہ کے لیے غم کو جاگزیں کر دیا. اس کی وجہ وہ آلام و مصائب ہیں کہ جو خاندان علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ پر نازل ہوئے ہیں، اور ان آلام کی وجہ سے دل محزون و مضطرب ہے. حضرت کمیت قافیہ عین میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب یہ جو اشعار ہیں یہ آدھے صفحے پر ہیں، ہم پیج 440 پر اور 441 پر ہیں. کہتے ہیں کہ نظم کے اس حصے میں حضرت کمیت رضی اللہ نے بیان کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کی نصرت کی تھی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پوری زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں کمر بستہ رہے اور ستم گروں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے. آپ علیہ السلام کا مقصود صرف رضائے الہی تھا اور آپ علیہ السلام اس خدمت سے روز آخرت کی کامیابی کے طلبگار تھے. حضرت علی علیہ السلام کے صفائے باطن صاد فے الف حمزہ بڑھیے صفائے باطن کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا وزیر اور اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور غدیر خم کے مجمع عام میں اس کا اعلان کیا تھا اور آپ علیہ السلام نے انہیں خلافت و امامت کا منصب عطا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی المولا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے یہاں پر ہم کہ لیکن افسوس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت نے اس عہد سے انحراف کیا اور وہ اپنی بیعت کو بھول گئے. مصادر تاریخ ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں. حضرت کمیت رضی اللہ نے بنی امیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سامعین یہ پورے صفحے کے اوپر ہے عربی میں اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت کمیت رضی اللہ نے ان اشعار میں بنی امیہ کو بد دعا دی اور فرمایا کہ جو لوگ بنی امیہ کے مقرب ہیں اور ان کے عطا کردہ اموال سے پیٹ بھر رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ بھوک اور قحط میں مبتلا ہوں، اور جو لوگ محروم عطا سے ہیں خدا انہیں وسیع رزق اور دولت عطا فرمائے. ہم پیج 442 اور 443 پر ہیں. اور پھر یہ لکھا ہے کہ واضح رہے کہ بنی امیہ کے ظلم کا پہلا نشانہ بنی ہاشم تھے. پھر کمیت رضی اللہ بنی ہاشم علیہ السلام کی حکومت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا بنی امیہ کو محروم حکومت کرے اور بنی ہاشم علیہ السلام کو اقتدار و حکومت عطا کرے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کے یہ اشعار بہت پسند آئے اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ خدایا کمیت رضی اللہ کو بنی امیہ کے زندان سے محفوظ رکھ. پھر آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دعا کو 3 بار دہرایا اور امام علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عزم و حریت کا یہ پیکر بنی امیہ کی قید سے محفوظ رہا. حوالہ ہے اخبار شعراء الشیعہ صفحہ نمبر 72 اور 73. اب ہیڈنگ ہے جہاد مسلسل. حضرت کمیت رضی اللہ اپنے عقیدے کا مسلسل پرچار کرتے رہے اور بدترین حالات میں بھی کلمہ حق بلند کرتے رہے اور انہوں نے پوری قوت سے اہل بیت علیہ السلام کے حق خلافت و امامت کا دفاع کیا تھا. آپ امت اسلامیہ کو بنی امیہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف قیام کرنے کی دعوت دیتے رہے. حضرت کمیت رضی اللہ نے بنی امیہ کی حکومت میں رہتے ہوئے مثبت اور فعال کردار ادا کیا تھا. کمیت رضی اللہ کے مثبت کردار کا یوں تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اب تجزیہ جو کیا جا رہا ہے وہ نمبر کے حساب سے کیا جا رہا ہے اور جو نمبر مجھے ابھی تک نظر آ رہے ہیں میں بتا دوں وہ 1 2 3
تیسرا بھی دیکھ لیتے ہیں، 2 ہی نظر آئے، نہیں 3 ہیں جی، چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے پوائنٹ 1 لکھا ہے کہ مدح اہل بیت جو تجزیے میں ہے، لکھا ہے حضرت کمیت رضی اللہ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کھول کر مدح و ثنا کی اور ان کے مناقبت معاصر کو ہاشمیات جیسے فنی و ادبی قصیدے میں واضح کیا، اور اس قصیدے نے عام عربوں پر مؤثر اثرات مرتب کیے تھے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بنی امیہ سے نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ واضح رہے کہ کمیت رضی اللہ نے اس دورے پرفتن نون میں فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیے، جب حکومت کی طرف سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے پر پابندی عائد تھی، اور مساجد و منابر پر آل محمد علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور درسگاہوں میں بچوں کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جھوٹی احادیث کو رائج کیا جا چکا تھا، اور ان دنوں جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا تو زنجیر اور زندان اس کا مقدر بن جاتے تھے۔ مگر اس خونی اور ہولناک ماحول میں رہ کر حضرت کمیت رضی اللہ نے کلمہ حق بلند کیا تھا، اور ہر جگہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا پرچار کیا تھا، اور بنی امیہ کے مظالم کو بے نقاب کیا تھا۔ اب یہاں پر جو تجزیہ مثبت کرداروں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس میں پہلا پوائنٹ مدح اہل بیت تھا، دوسرا پوائنٹ ہے بنی امیہ کی ہجو۔ لکھا ہے کہ حضرت کمیت رضی اللہ اموی دور میں رہ کر ان کی سخت مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے بنی امیہ کے سلاطین کو بھی معاف نہیں کیا تھا، اور ان کے عیوب کو اشعار کی صورت میں عوام الناس میں مشتہر کیا تھا۔ لوگوں نے ان کی نظموں کو حفظ کیا، اور ان نظموں سے عوام کو حوصلہ ملا۔ وہ بھی اپنے حکام پر تنقید کرنے لگے۔ بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے میں جہاں اور اسباب کار فرما ہیں، وہاں کمیت رضی اللہ کی ہجو کا بھی اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا، اب یہاں پہ یہ 2 اشعار ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما میں، کہ بنی امیہ کی تلواروں سے ڈرتے ہو، پھر بھی ان سے کہو کہ جسے تم نے سیر کیا ہے خدا اسے بھوکا کرے، اور تم نے اپنے ظلم سے جسے بھوکا رکھا ہے خدا اسے سیر و سیراب کرے۔ انورٹڈ کوما یہاں کلوز ہو گیا، اور اب ہم آگئے ہیں پیج 444 اور 445 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ کمیت رضی اللہ نے یہ اشعار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے پڑھے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت و رضوان کی دعا کی تھی۔ حوالہ ہے معجم الشعراء معجم الشعراء صفحہ نمبر 348۔ حضرت کمیت رضی اللہ نے حشام بن عبد الملک کی ہجو میں یہ اشعار پڑھے۔ یہ جو اشعار ہیں اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کوما میں، کہ وہ ممبر پر ہدایت یافتہ انبیاء علیہ السلام کسی گفتگو کرتا ہے، لیکن افعال میں وہ کسی طرح سے بھی عہد جاہلیت کے لوگوں سے مختلف نہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ حضرت کمیت رضی اللہ نے صرف بنی امیہ کی ہی ہجو نہیں کی تھی، انہوں نے ان کے آوان و انصار کی بھی مذمت کی تھی۔ انہوں نے حکیم بن عیاشی کلبی کی ہجو کی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں بنی امیہ کا سہارا لینا پڑا۔ ان کے فرزند مستحل مستحل نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، عجیب بات ہے کہ آپ نے کلبی کی ہجو کی اور اس پر سخت تنقید کی اور بنی امیہ پر فخر کیا، حالانکہ آپ تو بنی امیہ کو کافر سمجھتے تھے۔ آخر آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم علیہ السلام پر فخر کیوں نہ کیا؟ تو پھر لکھا ہے کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ تو کمیت رضی اللہ نے اپنے فرزند کو جچت اللہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے فرزند، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کلبی کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ ہے اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اب سوچو، اگر میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرتا تو کلبی میرا ذکر چھوڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی ہجو کرنے لگتا تھا۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا کہ میری وجہ سے میرے مولا کی ہجو ہوئی ہے اور اس کے لیے میں بنی امیہ میں سے کوئی مددگار نہ پاتا۔ اسی لیے مصلحت کے تحت میں نے بنی امیہ پر فخر کیا کہ اب اگر یہ مجھے جواب دے گا تو بنی امیہ اس کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر خاموش رہا
تو غم اور درد سے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور جو کچھ کمیت رضی اللہ نے کہا وہی کچھ ہوا۔ کلبی نے کوئی جواب نہ دیا لیکن وہ سخت درد اور توہین محسوس کرتا رہا۔ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 129۔ پھر لکھا ہے، اب تیسرا پوائنٹ جو ہم نے 2 پڑھ لیے نا، تیسرا ہے کہ یمانیوں اور نظاریوں میں عصبیت کی آگ بھڑکانا۔ پڑھتے ہیں، کمیت رضی اللہ کی زبان اور قلم نے مختلف ذرائع سے بنی امیہ کی سلطنت کو گرانے کی کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے یمانیوں اور نظاریوں کی عصبیت کی آگ بھڑکائی تھی۔ یہ دونوں قبائل بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے اور ان قبائل سے وابستہ افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ دونوں قبائل اموی حکومت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ کمیت رضی اللہ نے اپنے اشعار میں یمانیوں کی ہجو کی اور ان کے عیوب شمار کروائے، اور یمانیوں کے جتنے بھی ذیلی قبائل تھے سب کی شدید ترین الفاظ میں ہجو کی۔ اب ہیڈنگ ہے عصبیت بھڑکنے کی مصلحت۔ کمیت رضی اللہ نے مذکورہ قبائل میں عصبیت کیوں بھڑکائی تھی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب مسعودی نے مروج الذہب میں یہ دیا ہے کہ کمیت رضی اللہ عبداللہ بن حسن علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے کمیت رضی اللہ سے فرمایا کہ بنی امیہ کے دوستوں میں پھوٹ ڈال لو تاکہ بنی امیہ کی حکومت کا سقوط سین قاف واو توئے آسان ہو سکے۔ کمیت رضی اللہ نے ان کا مشورہ مان لیا اور انہوں نے حماسہ ہے میم الف سین ہے سے لبریز قصائد لکھے، جس میں انہوں نے یمانیوں کی تعریف و توصیف کی، اور قحطانیوں قاف ہے تو الف نون یہ واو نون غنہ اور قحطانیوں کی ہجو کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا، اب یہاں پہ اشعار ہیں اور اس کے بارے میں جو مزید تفصیل ہم جانیں گے 446 اور 447 پیج پر لکھا ہے کہ ان کے اس طرح کے اشعار نے دلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور دونوں قبائل میں افتخار کا مقابلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان بغض و عداوت نے جنم لیا۔ اسی دوران شاعر اہل بیت علیہ السلام دیبل دال پہ زیر ہے اور عین بے لام دیبل غزائی رضی اللہ نے قحطانیوں کا ساتھ دیا۔ مورخین یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ دیبل رضی اللہ اور کمیت رضی اللہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ تھا، کیونکہ یہ دونوں بزرگ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہ مقابلہ باہمی گٹھ جوڑ تھا اور ایک قسم کی نورا کشتی تھی۔ ہر ایک نے اپنے ممدوح قبیلے کی دل کھول کر تعریف کی تھی۔ مثلا دیبل نے کمیت کی تردید میں یہ اشعار کہے۔ یہ جو اشعار ہیں اس کے نیچے لکھا ہے کہ الغرض دونوں قبائل میں افتخار کی جنگ بھڑک اٹھی اور ہر قبیلے نے اپنے مناقب و مکارم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کیا اور دوسرے قبیلے کے نقائص بیان کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلوں میں دشمنی کی خلیج بڑھنے لگی اور شہر اور دیہات اس کی لپیٹ میں آ گئے اور دونوں قبیلوں کا اتفاق و اتحاد قصہ پارینہ بن گیا۔ بنی امیہ کے آخری تاجدار مروان بن محمد الجعدی الف لام جیم عین دال چھوٹی نے نظاریوں کی حمایت کی، جس کی وجہ سے یمانی بنی امیہ سے منحرف ہو گئے اور وہ عباسی تحریک میں شامل ہو گئے، اور اس طرح سے بنی امیہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ بن جعفر جلد اول صفحہ نمبر 315 اور 316 بحوالہ مروج الذہب۔ احمد امین لکھتے ہیں کہ کمیت رضی اللہ سے تھوڑا عرصہ بعد بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اور اس کا حوالہ ہے ذہی الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کمیت رضی اللہ کی گرفتاری۔ کمیت رضی اللہ نے یمانیوں کی جو ہجو بیان کی تھی اور وہ لوگوں کی مجالس کا موضوع بن گئی اور ہر محفل میں اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ حاکم کوفہ خالد بن عبداللہ القصری کو اس کی اطلاع ہوئی، وہ یمانیوں کی حمایت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں کمیت رضی اللہ کو قتل کروں گا۔ پھر اس نے ایک نہایت خوبصورت لونڈی خریدی اور اسے کمیت رضی اللہ کا قصیدہ ہاشمیات یاد کروایا، اور جب اس لونڈی نے وہ قصیدہ اچھی طرح سے یاد کر لیا تو اس نے وہ لونڈی حشام بن عبد المطلب کو ہدیہ کر دی اور حشام کو ایک خط لکھا جس میں کمیت رضی اللہ کے حالات لکھے اور یہ بتایا کہ وہ بنی امیہ کی ہجو کرتا ہے، اور اس خط میں کمیت رضی اللہ کے اس قصیدے کو بھی لکھا جس کا مطلع یہ تھا، یہ جو مطلع ہے وہی شعر یہاں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ایک طویل قصیدہ ہے، اس میں حضرت زید بن علی علیہ السلام اور ان کے مظلوم فرزند حسین علیہ السلام بن خالد کی المناک شہادت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس قصیدے میں بنی ہاشم علیہ السلام
کی تعریف کی گئی ہے۔ جب وہ خط لونڈی سمیت حشام کے پاس پہنچا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے خالد کو لکھا کہ وہ کمیت رضی اللہ کو گرفتار کر کے کمیت رضی اللہ کے ہاتھ اور زبان کاٹ دے۔ خالد قصری قاف سین رے چھوٹی نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ کمیت رضی اللہ کو گرفتار کرے۔ چنانچہ کمیت رضی اللہ گرفتار ہوئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ خالد چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پیج 448 449 پہ ہم آ گئے۔ تعمیل کرے گا۔ کمیت رضی اللہ چند دنوں تک زندان کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 114۔ اور اب ہیڈنگ ہے قید خانے سے فرار۔ کمیت رضی اللہ کچھ عرصہ زندان میں رہے اور انہیں بروقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کسی بھی وقت انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام عبان بن ولید اجلی عین جیم لام چوٹی تھا اور وہ بنی امیہ کی طرف سے شہر واسط کا گورنر تھا۔ واسط واولف سین توئے، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ وہ شہر واسط کا گورنر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کمیت رضی اللہ قتل ہونے والا ہے تو اس نے اپنا ایک غلام بھیجا جس نے کمیت رضی اللہ کو اس کا یہ پیغام پہنچایا کہ حالات خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا تم حلیہ ہے لام یہ ہے نہیں ہیلا ہے یہ لام ہے ہیلا، ہیلے سے کام لے کر زندان سے نکل جاؤ۔ اور پھر اس نے یہ ہیلا تجویز کیا کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ زندان میں تمہاری ملاقات کو آئے۔ جب تمہاری بیوی تمہاری کوٹری میں پہنچ جائے تو اس سے اس کا لباس مانگ کر خود پہن لو اور زندان سے باہر نکل جاؤ۔ جب زندان بان بعد میں تمہاری جگہ تمہاری بیوی کو دیکھیں گے تو وہ اسے چھوڑ دیں گے، یوں تم زندان سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کمیت رضی اللہ نے اس مشورے پر عمل کیا اور زندان سے زنانہ لباس پہن کر باہر آ گئے۔ زندان بان سمجھتے رہے کہ کمیت رضی اللہ کی بیوی جا رہی ہے۔ جب چند گھنٹوں بعد انہیں پتہ چلا تو اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کمیت نے ان اشعار میں اپنے فرار کی داستان کو یوں بیان کیا ہے۔ تو سامعین یہاں پہ یہ دو اشعار شیئر ہوئے ہوئے جو کہ ہم نے اب داستان پڑھ لی، اور اب پھر اگلی ہیڈنگ ہے خلیفہ اور کمیت رضی اللہ میں مصالحت۔ تو لکھا ہے کہ زندان سے فرار کے بعد کمیت رضی اللہ نے روپوشی اختیار کی۔ حکومتی جاسوس اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ کمیت رضی اللہ نے سوچا کہ کب تک وہ اس طرح سے چھپ چھپ کر زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حشام اموی کے دربار میں جائیں اور وہاں جا کر بنی امیہ کی تعریف میں نظم پڑھیں تاکہ ان کی گلو خلاصی ہو سکے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے ہی انہوں نے اپنے بھتیجے کیا نام ہے جی واور دال ہے ورد بن زید کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور ان سے اس کام کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور ورد ہے یا درد ہے ورد بن زید نے انہیں امام علیہ السلام کی رضامندی سے آگاہ کیا۔ حوالہ ہے مقدمہ الہاشمیات صفحہ نمبر 17۔ اس کے بعد کمیت رضی اللہ نے بنی اسد کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور دمشق کا سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر معززین قریش سے ملاقات کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کمیت رضی اللہ کو معافی مل جائے۔ پھر معززین انبا عین نون بے ہے انبا بن سعید بن العاص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اعزاز عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کمیت رضی اللہ بن زید ہے اور یہ قبیلہ مزرمیم زوادرے کی زبان تصور کیا جاتا ہے۔ خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا ہوا ہے، آپ اس حکم کو منسوخ کروائیں اور کمیت رضی اللہ اور خلیفہ کے درمیان مصالحت کروائیں۔ اچھا اب لکھا ہے کہ انبا عین نون بے نے کہا کہ میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسلم بن حشام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ابو شاکر خدا تمہیں ایک اعزاز سے نوازنا چاہتا ہے، اس سے آپ اوج سرحیہ تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمہ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو پھر لکھا ہے کہ انبا نے اسے عین نون بے ہے اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں اسے امان دیتا ہوں۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بات
سرکاری حلقوں میں پھیل گئی۔ حشام نے اپنے بیٹے مسلمہ کو بلایا اور چیخ کر کہا کہ تیری یہ مجال کہ میری اجازت کے بغیر مخالف کو امان دے، اب اٹھو اور اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ مسلمہ اپنے باپ کے دربار سے اٹھ کر کمیت رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو المستحل خلیفہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس کے سامنے پیش کروں۔ کمیت نے کہا کہ کیا مجھے امان ہے؟ ہم سامعین پیج 450 اور 451 پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ کیا مجھے امان ہے؟ مسلمہ نے کہا کہ میں مجبور ہوں، البتہ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ سے تمہیں یقیناً نجات ملے گی، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ چند دن پہلے میرا بھائی معاویہ بن حشام کی وفات ہوئی ہے۔ میرے والد کو اس سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اس کی موت پر بے تحاشا رویا تھا۔ آج رات تم اس کی قبر پر خیمہ لگا لینا، میں اس کی اولاد کو تیرے پاس بھیجوں گا۔ جب خلیفہ بلائے تو اپنے کپڑے کو ان کے کپڑوں سے باندھ لینا۔ میرے بھتیجے اپنے دادا کے سامنے کہیں گے کہ دادا جان، اس نے ہمارے والد کی قبر سے پناہ طلب کی ہے، اب یہ ہماری پناہ میں ہے۔ کمیت رضی اللہ نے اس کے مشورے پر عمل کیا، اور صبح ہوئی تو حشام نے محل سے اپنے بیٹے کی قبر کی طرف دیکھا تو اسے خیمہ دکھائی دیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ کوئی پناہ لینے والا آیا ہوا ہے۔ حشام نے کہا کہ ہر پناہ طلب کرنے والے کے لیے امان ہے، مگر کمیت رضی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پناہ کا طالب اس وقت کمیت ہی ہے، اور اس وقت کمیت ہی ہے۔ حشام نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ کمیت رضی اللہ اس حال میں آئے کہ ان کا دامن خلیفہ کے پوتوں کے دامن سے بندھا ہوا تھا۔ حشام نے یہ منظر دیکھا تو رونے لگے۔ بچوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ دادا جان، اس نے ہمارے والد کی قبر سے پناہ طلب کی ہے، ہمارا باپ تو مر چکا ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ آپ اسے ہماری وجہ سے معاف کر دیں اور ہمارے باپ سے پناہ لینے والے کو سزا دے کر ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ حشام رونے لگا، پھر اس نے کمیت کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا یہ شعر تم نے ہی کہا تھا؟ اس نے وہ شعر پڑھا۔ کمیت رضی اللہ اس پر معذرت طلب انہوں نے کی، اور پھر حشام نے کہا کہ اور کیا یہ شعر بھی تم نے ہی کہا تھا؟ انہوں نے ایک اور شعر پڑھا۔ کمیت رضی اللہ نے کہا کہ میں نے تو یہ اشعار بھی کہے ہیں، اب اگلے ایک اور 2 اشعار بتائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ تم نے یہ اشعار نہیں کہے تھے، اب پھر یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ کمیت کو تو ہلاک ہو جائے تو نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے کہ جو کسی مومن کے لیے نہ تو معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں اور نہ ہی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں۔ کمیت رضی اللہ نے کہا کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، اب یہ شعر بھی یہاں پہ لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ حشام نے کہا کہ کیا تو نے یہ اشعار نہیں کہے تھے؟ اب یہ اشعار جو ہیں یہ 5-6 اشعار ہیں۔ تو کمیت نے کہا خلیفہ صاحب، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے قول کاذب مٹا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میرے ان سچے اشعار کے ساتھ۔ وہاں پہ پھر 4-5 اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ سامعین ہم پیج نمبر 452 اور 453 پر آ گئے ہیں۔ ہاں جی، اشعار لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ ان اشعار سے حشام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، وہ بیٹھ گیا اور ان اشعار پر تعجب کر کے کہنے لگا کہ شعر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کمیت میں تم سے راضی ہوں۔ کمیت رضی اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور حشام سے کہا کہ آپ خالد بن عبداللہ قصری کو لکھیں کہ وہ مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ حشام نے اس مفہوم کا حکم نامہ جاری کیا اور کمیت رضی اللہ کو 40,000 درہم انعام میں دیے اور 30 حشامی خلعتیں بھی عطا کیں۔ کمیت نے کہا کہ اس وقت میری بیوی خالد کی قید میں ہے اور اس کی رہائی کے احکامات جاری کریں۔ حشام نے خالد کو لکھا کہ وہ کمیت رضی اللہ کی بیوی کو فی الفور رہا کر دے اور اسے 20,000 درہم اور 30 پوشاکیں عطا کرے۔ پھر لکھا ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 115 اور العقد الفرید جلد اول صفحہ نمبر 189۔ یہ صرف اس کا حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس طرح سے کمیت نے اپنی لیاقت اور قوت بیان کے ذریعے سے پھر بازی لے لی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے شکوہ اور معذرت۔ بنی امیہ سے بے فکر ہونے کے بعد کمیت رضی اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور بڑی شفقت سے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کمیت، یہ شعر تمہارا ہے؟ اب شعر پڑھ کے سنایا انہوں نے کہ
आन सिर तो इलाहिया नहीं भाई, नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत गड़बड़ है, ज़ेर ज़बर पेश की। अच्छा लिखा है कि इस पर कुमियत रज़ी अल्लाह ने बड़ा आक़िलाना जवाब दिया और कहा कि मौला, मैंने ये शेर हुसूल दुनिया के लिए कहा था जबकि मैं आप अलैहिस्सलाम की फ़जीलत से वाकिफ़ हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जवाब के बजाय अगर तुम ये कहते कि मैंने तक़य्ये की वजह से ऐसा किया है तो ये भी ज़्यादा मुनासिब जवाब होता। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने उनकी माज़रत कबूल की और उनके हक़ में दुआ की। अल-मुख्तसर हज़रत कुमियत रज़ी अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के सच्चे मुहिब और खैर ख्वाह थे। मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में उन्होंने पूरी ज़िंदगी इम्तहान दिए, क़ैद में भी गए और हुकूमती रोब व दबदबे का सामना भी किया था, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी रज़ाए खुदाबंदी और दारे आखिरत की तलब की थी। अब हम आ गए हैं आखिरी सफ़ात पर, यानी कि 454 और 455। यहाँ पर हेडिंग है सफ़र जन्नत। लिखा है अज़ीम शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर तबई मौत मरते तो शायद उनकी तौहीन होती। खुदा ने उन्हें शहादत का दर्जा देना था और उनकी शहादत का वाक़या इस तरह है कि उनका मुखालिफ खालिद अल-क़सरी माज़ूल हो गया और उसकी जगह यूसुफ बिन उमर वाली इराक़ मुकर्रर हुआ। कमियत रज़ी अल्लाह नए हाकिम से मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने उसकी मदह में एक कसीदा लिखा और उसमें साबका हाकिम खालिद क़सरी क़ाफ सीन रे छोटिए का शिकवा भी था। उन्होंने हाकिम इराक़ के सामने वो कसीदा पढ़ा और इस कसीदे के ये अशार भी पढ़े। ये अशार 2 अशार हैं यहाँ पे। फिर उसके नीचे लिखा है कि वाली इराक़ का मुहाफ़िज़ दस्ता खालिद का वफ़ादार था। जब उन्होंने खालिद का शिकवा सुना तो तलवारें लेकर कुमियत रज़ी अल्लाह पर टूट पड़े और कहा कि तू अमीर की इजाज़त के बगैर शेर पढ़ता है। कुमियत रज़ी अल्लाह शदीद ज़ख्मी हुए, बेहोश हो गए, घर लाया गया। वो ज़ख्मों की ताब न ला सके और अपनी जान आफरीन के हवाले की। आखिरी लम्हात में उन्होंने 2 दफ़ा ये कहा अल्लाहुम्मा आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा आले मोहम्मद, ये कहा और उनकी रूह आलम बाला की तरफ परवाज़ कर गई और यकीनन मलाइका ने उनकी रूह का इस्तकबाल किया होगा। हज़रत कुमियत रज़ी अल्लाह कुरानी आयात और अहादीस व नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर ख़ानदान मुस्तफ़ा से अक़ीदत रखते थे और उन्होंने अपने अशार में फ़िक्री सरवत को अरबी अदब में मुंतकिल किया था। यहाँ पर हम इस किताब की पहली जिल्द का इख्तिताम करते हैं। सामईन, यहाँ पे ये आखिरी सफ़ा है। यहाँ पे वो जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस किताब की पहली जिल्द का इख्तिताम करते हैं और इसमें हुज्जतुल इस्लाम बरादर शेख हादी अल-क़रशी के हुस्ने ताउन पर उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए बारगाह खुदाबंदी में मुल्तमिस दुआ हूँ। उसके बाद हम दूसरी जिल्द में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हम असर सलातीन बनी उमैया और उनके मज़ालिम पर सैर हासिल बहस करेंगे और उनके इस्तेहसाली निज़ाम को तश्त असबाम करेंगे। और साथ साथ लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के लिए उनके दूर के इज्तिमाई हालात का बयान करना ज़रूरी है। इमाम अलैहिस्सलाम का दौरे इमामत नज़रियाती लिहाज से बड़ा हसास था। उसी ज़माने में मुख्तलिफ़ नज़रियात मंजर-ए-आम पर आए थे। इन तमाम मबाहिस पर आइंदा जल्द ही मैं तफसील से बहस करूँगा। वस्सलाम माअल इकराम। तो सामईन, यूँ पेज 455 पर जो कि इस किताब का जो कि जिल्द अव्वल का आखिरी सफ़ा है, ये हमने पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस किताब को बर वक्त मुकम्मल कर सके हैं और यहाँ से हमने जो कुछ सीखा, इस पूरी किताब में से हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, उम्मीद है कि हम इसको सोचेंगे, इस पे अमल करेंगे, तालीमात इमाम अलैहिस्सलाम पे, और फिर हम जल्द ही इसकी जिल्द 2 को भी पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।